अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने नॉवल का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओहो, तारीफ का शुक्रिया। जाहिर है मैं शरीफ आदमी हूँ। मुझे वैसे भी लड़कियों का इतवार बाजार तो लगाना नहीं था। मेरे लिए तो वो एक ही काफ़ी है। लेकिन मेरे अब तक शादी का किस्सा ना छेड़ने की वजह कुछ और है। अच्छा, वो क्या? रुशना चिढ़ने के बावजूद पूछे बिना ना रह सकी। मैं डरता था। पलवशा भाभी हमारे यहाँ ब्याह कर आई तो सब कुछ सुपर हिट रहा। बाबा की दुआएं, अम्मी का प्यार, सब कुछ इन्हें मिला। यानी उन्होंने अपने हुस्ने सलूक से एक फेवरेट बहू का रुतबा पा लिया। सच कह रहे हो तुम, मेरी आपा बेहतरीन है। लेकिन इस बात का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? रुशना ने उलझ कर पूछा। लेकिन परविशा भाभी के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी मीसम अब कोई बुरी शैतानी करने वाला था। मैंने कहा ना, मैं डरता था बड़ी बहन इतनी परफेक्ट हो तो ख्वाम में ये गलत फहमी जन्म ले लेती है कि छोटी में भी बेशुमार खूबियां होंगी। तभी तो मैं इस इंतजार में था कि तुम्हारी शादी का किस्सा पाक हो तो मैं अपने बारे में सोचूं कहीं। जो मैं पहले ऐसा करता तो बाबा ने फौरन कहना था, रुशना भी तो अपनी बच्ची है और फिर कौन ब्याहेगा इसे। लेकिन शुक्र है अरसल जैसे बेवकूफ अभी इस दुनिया में मौजूद हैं जो। मीसम का अभी फिक्रा भी तकमील ना हुआ था कि रुशना खूनख्वार तेवरों से उस पर हमलावर हो गई। और फिर रुशना के लंबे लंबे नाखून थे और मीसम की आहो बका। लेकिन परवशा भाभी उसे बचाने की बजाय हंसती जा रही थी। कहाँ थे आप लोग दोपहर में? अब तक 3 बार पहुंच चुके हो। तुम ऐसा भी क्या तजस्सुस है? तहरीम ने मुस्कुराकर उसे टालना चाहा, लेकिन वो उठकर उनके ऐन सामने आ बैठा। आप जो भी कहें, मगर मैं आपको इतना जान चुका हूं कि आपकी आंखों में वो आंसू भी देख सकता हूं जिन्हें छुपाने के लिए मुस्कुराने का ड्रामा कर रही हैं आप। बताइए, मुझे ज़ही चाचू ने आपसे क्या कहा? वही जो उसे कहना चाहिए था। मैं अपना बहुत प्यारा दोस्त खोना नहीं चाहती मीसम। मेरे लिए ये बहुत है कि मैं उससे रोज़ बात कर सकती हूँ, उसे देख सकती हूँ, उसके दुख सुख बांट सकती हूँ। मैं उसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती, इसीलिए परसों वापस जा रही हूँ। और अब तुम इस मौजू पर मुझसे भी बात ना करना। तहरीम ने कतई लहजे में फैसला सुनाया। तहरीम, आप तो कहती थी। गलत कहती थी मैं। भूल जाओ मेसम, मैंने जो भी कहा। इतना कहकर तहरीम एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। लेकिन उनकी नीली आंखों में जमा होने वाले ढेरों आंसू मेसम से छुपे न रहे थे। कैसे हो सकता है? जहीर चाचू इतनी संगदिली का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं तहरीम के साथ? अब क्या होगा मेसम? जरगुल की आवाज पर मेसम चौंक कर मतवज्जा हुआ। सोफे की पुष्ट पर हाथ रखे वो फिक्रमंद नजरों से मेसम को ही देख रही थी। उसकी गंदुमी रंगत में घुले परेशानी के रंग मेसम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। पता नहीं, लेकिन यकीनन कुछ अच्छा ही होगा। मेसम ने गहरी सांस लेते हुए अपने मखसूस अंदाज में लापरवाही से शाने उचकाए। कभी कभी तो मुझे तुम पर रश्क आता है। इतनी परेशान कुन सूरत हाल में भी तुम उम्मीद कैसे रह लेते हो? आज मूड कुछ ज्यादा ही खुशगवार था, तभी वो मेसम से इस कदर दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी। क्योंकि मैं छोटी छोटी बात पर जरगुल की तरह आंसू नहीं बहा सकता मीसम। मीसम के एक फिक्रे ने उसकी सारी खुशगवारियत एक पल में खत्म कर दी और उसे गुस्से से अपनी तरफ घूरते पाकर मीसम अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सका। बहुत कमीने हो तुम मीसम। मैं वाकई बहुत परेशान हूं और तुम हमेशा बहुत परेशान रहती हो। इसीलिए तो परेशानियां भाग कर तुम तक आती रहती हैं। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है जो मोहब्बत सच्चे दिल से की जाए वो रायगा नहीं जाती। बोलते बोलते मिसम के लहजे और आंखों में अजीब मशहूर कुनसा खुमार था। पता नहीं वो सामने आती थी तो वो चाह कर भी खुद पर इख्तियार नहीं रख पाता था। उसे पता था ये छोटे छोटे बेसाख्ता इजहार जरगुल के माथे पर नागवारी की शिकनें डाल देते हैं, लेकिन इस स्टूपिड सी लड़की के लिए वो बेबस था। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें परवशा भाभी ने बुलाया था मेहमानों के सिलसिले में कुछ। उसने हस्ब आदत मिसम अब्बास काजमी के रूम से फूटती मोहब्बत की रोशनी से बचने के लिए कोई मौजू ढूंढना चाहा था। लेकिन मिसम की मुस्कुराती जज्बे लुटाती डार्क ब्राउन रोशन आंखें एक लम्हे के लिए गंग कर गई और अगले ही लम्हे वो बुरी तरह झंझलाकर मुड़ना चाहती थी, लेकिन मिसम फुर्ती से उसके सामने आया और पूरी तरह उसके रास्ते में हायल हो गया। उसके इस तरह अचानक सामने आने पर जरगुल ने नागवारी से उसे घूरना चाहा, लेकिन इस लम्हे मिसम अब्बास काजमी की आंखों से झांकती बेबहा मोहब्बत की रोशनी ने जैसे उसे बोलने ही न दिया। मिसम का दिल जैसे उस लम्हे उसकी आंखों में आ बैठा था और अजीब सी जिद करने लगा था। मुझे पता है अब मैं जो करने वाला हूँ उसे तुम मेरा बचपना कहोगी, लेकिन इस वक्त मैं खुद को बाज नहीं रख सकता।
میسم کے پرسرار لہجے پر اس کی سیاہ گنگور آنکھوں میں سراسیمگی اتر آئی۔ اس کی مخصوص بہادری، اپنا بڑا پن جتانے کی عادت بھی اس لمحے میسم کی قربت کے سامنے ہتھیار نہ بن پائی۔ اس کی رنگت اڑ چکی تھی، لیکن میسم نے اسے بچنے یا سوچنے کا ایک لمحہ بھی نہ دیا۔ پتہ نہیں اس پر کیا جنون سوار ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود ڈائمنڈ رنگ اس نے اتار کر اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ لی۔ زرگل پھٹی آنکھوں سے اپنے بند ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھی تھی آخر یہ ہوا کیا تھا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے اس کے تصور سے بھی قریب تھا، لیکن اس کی عجیب سی حرکت زرگل کو لرزا کر رکھ گئی تھی۔ میسم نے نظر بھر کر اس کے لرزتے کانپتے وجود اور گھنگور گھٹا کی مانند پلکوں پر ٹھہرے شفاف پانی کو دیکھا، اور جیسے میسم کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ ہر وقت یہی ایک رنگ کیوں پہنے رہتی ہو؟ اب یہ مجھے دے دو۔ میسم، تم پاگل ہو کیا؟ تمہاری حرکتیں دن بدن میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ بھلا یہ رنگ تمہارے کس کام کی ہے، اور میں تمہیں یہ کس خوشی میں دوں؟ کسی خاص شخصیت کا گفٹ؟ میسم اس کی تمام جھنجھلاہٹوں سے بے نیاز اپنی ہی ترنگ میں بولا۔ ہاں، شہباز نے پہنائی تھی یہ مجھے اپنے ہاتھوں سے، اسی لیے میں اسے خود کبھی الگ نہیں کرتی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کہو تب بھی میرے دل کو خود سے بدظن نہیں کر پاؤ گی۔ ایک مشورہ مانو گی؟ ذرا پرانی چیزوں کو، پرانی عادتوں کو وقت کے ساتھ بدل دینا چاہیے، تبھی ہم نئی خوشیاں، نئے موسم انجوائے کر سکتے ہیں۔ خانہ جانی کے دیے مگ میں چائے پی کر ہو سکتا ہے تم ان سے وابستگی کا اظہار کرتی ہو، لیکن کبھی اسے بدل کر دیکھنا، چائے زیادہ مزیدار ہو جائے گی۔ کھلے بالوں میں تم بہت پیاری لگتی ہو، شاید ساری لڑکیوں سے الگ، لیکن کبھی بال باندھا بھی کرو، دیکھنا تمہیں اپنا آپ ہمیشہ سے الگ لگے گا۔ دوسروں کے لیے کرتی رہتی ہو اور اپنا سوچتی ہی نہیں ہو۔ وقت بھی نہیں رکتا تو تم کیوں ان پرانی یادوں کے ساتھ خود کو برباد کر رہی ہو؟ اتنا کہہ کر وہ رکا، ایک مسکراتی نظر اس کے ہراساں چہرے پر ڈالی اور ایک بار پھر جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ رنگ اس کی کھلی ہتھیلی پر رکھ دی، اور نرمی سے ہتھیلی بند کرتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں کسی مقدس شے کی طرح تھام لیا۔ لیکن زرگل اسی طرح چپ چاپ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ کبھی کبھی تو مجھے تم پر رشک آتا ہے زر، اتنی گہما گہمی والی زندگی میں بھی تم دکھوں کو سنبھال کر کیسے رکھ لیتی ہو؟ ایسا کیسے کر لیتی ہو کہ چاہتوں سے نظر چرائے صرف دکھوں کو دوست بنائے رکھتی ہو؟ لیکن جانتی ہو زر، یہ دکھ تمہیں تنہا کر دیں گے۔ شہباز گزرتے وقت کا ایک امتحان تھا زر، جسے تم نے ایمانداری سے نبھایا، اور اب وقت تمہاری ایمانداری کا صلہ دینا چاہتا ہے تو تم نظریں چرائے پھرتی ہو۔ وقت کسی کے ساتھ بھی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں کرتا، تم ایک بار بھروسہ تو کرو۔ ادھر میری طرف دیکھو زر، کیا تمہیں لگتا ہے میری محبت میں کہیں کھوٹ ہے؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنا سمجھ لو تمہیں کھو کر میں کبھی مسکرا نہیں سکوں گا۔ ہو سکتا ہے بابا اور امی کی محبت مجھے مرنے نہ دے، لیکن تمہاری یہ بے حسی مجھے جینے بھی نہیں دے گی۔ ظہیر چاچو کی زندگی میں تو تحریم آ گئی کیونکہ اسما خالہ نے انہیں کبھی چاہا ہی نہیں تھا، لیکن میری زندگی میں کوئی نئی محبت کیسے آئے گی؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں گہری ہوتی نمی نے مجھے بارہا بتایا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ شٹ اپ میسم کی جذبوں میں گندھی سچائی اس کے درست لہجے سے ادھوری رہ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بنا میسم کی طرف دیکھے تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لیکن اس کے یوں بنا کچھ کہے چلے جانے کے باوجود میسم مسکرا رہا تھا۔ اس کی اڑی رنگت اور ساحر آنکھوں سے جھانکتی بے بسی نے میسم کو بتا دیا تھا کہ اب وہ زیادہ دن اس سے دور نہیں رہ پائے گی۔ صبح اتنی روشن تھی یا اسے ہی ایسا لگ رہا تھا؟ رات بھر جانے کون کون سے سپنے اسے ستاتے رہے تھے۔ سارے وجود پر ایک میٹھا سا سرور طاری تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے ایک انگڑائی لی۔ آج ہی اس سے فائنل بات کروں گا، اب اس کے بغیر مجھ سے تو رہا نہیں جانا، میسم نے قطعی انداز میں فیصلہ کیا۔ رات کو میسم کے پاس سے جانے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پروشا بھابھی سے پوچھنے پر پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ پھر مہمانوں کے آ جانے کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کی عیادت کو نہ جا سکا۔ رشنا کی شادی کی تاریخ اگلے ماہ کی 16 رکھی گئی تھی، لیکن چونکہ ساری تقریب کاظمی ہاؤس میں ہونا طے پائی تھی، اس لیے وہ سب رات گئے تک بیٹھے پلاننگ کرتے رہے تھے۔ اتنے برسوں بعد یہ پہلی خوشی تھی جب وہ سب پورے دل سے خوش تھے۔
وہ بار بار ظہیر چاچو کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا اور غصے سے سوچتا، یہ ظہیر چاچو اور زر بالکل ایک جیسے ہیں، سنگ دل، دوسروں کا دل دکھا کر خوش رہتے ہیں۔ اور وہ پتہ نہیں کب تک ایسی ہی سوچوں میں گم رہتا کہ انٹرکام پر ہوتی ٹون نے اسے چونکا دیا۔ ارے تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو؟ زیغم بھیا اس کی سست سی آواز سن کر جیسے فون پر ہی اسے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ بھیا اب ایکسکیوزز مت دو، فوراً تیار ہو کر نیچے آؤ، آدھے گھنٹے میں ہمیں اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ شاید تم بھول گئے ہو 2 بجے میٹنگ ہے۔ نہیں بھیا مجھے یاد ہے، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تیزی سے کہہ کر میسم نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے پتا تھا بھیا اپنے بزنس کے لیے کتنے سیریس تھے۔ اسے تیار ہونے میں 15 منٹ لگے اور جب وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو جانے کیوں اس کے قدم ظہیر چاچو کے کمرے کے سامنے ٹھٹک گئے۔ ظہیر چاچو سے وشز ہی لیتا جاؤں۔ وہ ایکسائٹڈ سا دروازے پر دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے آتی آواز نے اس کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کو تو اسے اپنے کانوں پر شک گزرا، لیکن زرگل خاکوانی اس کے لیے کب گمان چھوڑتی تھی۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہی تھی، سنا آپ نے، میں آپ سے شادی؟ لیکن اس بار اس کا فکرہ پورا نہیں ہوا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ شاید تمام الفاظ اس کے اندر ہی رہ گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ زرگل، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تم جانتی بھی ہو تم کس قدر گھٹیا بات کر رہی ہو۔ ظہیر عباس کاظمی کی آواز غصے کی شدت سے سارے کمرے میں گونجی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے ایک تھپڑ کیا، آپ مجھے مار بھی ڈالیں میں پھر بھی شرمندہ نہیں ہوں گی۔ آپ نہیں جانتے میری موم نے کتنے دکھ سہے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دل توڑا تھا لیکن ان کی دنیا بھی نہیں بچ سکی۔ آپ تحریم سے شادی سے انکار کر رہے ہیں تو ڈیڈی اور موم میں ایک بار پھر فاصلے آ جائیں گے۔ میں نے آج تک موم کو اتنا خوش نہیں دیکھا، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے بابا، خالہ امی اور زوفی پھپھو پھر سے ان سے صدموہری اختیار کر لیں گے۔ یہ سچ ہے موم آپ کی مجرم ہے، لیکن اب ان کے حصے کی سزا میں جھیلنا۔ شٹ اپ زرگل، ظہیر عباس کاظمی کے جیسے تمام ہمتیں جواب دے گئی تھیں۔ وہ پوری قوت سے چلائے تھے اور اگلے ہی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زرگل کا بازو ظہیر عباس کاظمی نے اپنے ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا، شاید وہ اسے کمرے سے نکال رہے تھے، لیکن میسم کو سامنے دیکھ کر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ میسم نے ایک خالص نظر ان دونوں پر ڈالی اور چپ چاپ سر جھکائے سیڑھیاں اتر گیا۔ اب کچھ کہنے سننے کے لائق بچا بھی تو نہیں تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ جو دیوانہ وار اس بے حس لڑکی کو چاہے جا رہا تھا، آج اس کے گریز، اس کی بے اعتنائی کی وجہ جاننے کے بعد بھلا کہتا بھی تو کیا؟ اب کوئی خوش فہمی باقی نہ رہی تھی۔ گل، کیا بات ہے بیٹا، اب تک جاگ رہی ہو؟ ڈیڈی کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر ڈائری بند کر دی اور اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ اس لمحے اس کے چہرے پر بڑی سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی مدت میں اس نے جذبات چھپانے کا ہنر ہی سیکھا تھا، پھر ڈیڈی پر اس کا ذہنی خلفشار کیوں کر ظاہر ہوتا؟ بس سونے ہی والی تھی ڈیڈی۔ آپ کی موم سے بات ہو گئی؟ ہاں گل، اگر تمہیں نیند نہ آئی ہو تو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی کچھ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے تو زرگل نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں اسے ہولا رہی تھیں۔ آؤ ٹیرس پر بیٹھتے ہیں، یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے ٹیرس پر لے آئے، پھر چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ زرگل نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھے گئی، بھلا آج سے پہلے وہ ڈیڈی کی ان محبتوں کی کب عادی تھی؟ گل، کیا تم میری دوست بن سکتی ہو؟ ڈیڈی کا سوال، ان کا لہجہ اور ان کے الفاظ بے ساختہ زرگل کے آنسو چھلکا گئے۔ پلیز گل، منع مت کرنا۔ بے شک میں بہت برا ڈیڈی ہوں، لیکن دوست اتنا برا نہیں ہوں۔ اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر ڈیڈی شرارت سے بولے تو دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر عام رکی اور اس نے بھرپور محبت سے ان کے بڑے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، آپ کبھی بھی برے ڈیڈی نہیں تھے، بس ذرا بھٹکے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے اب تو کافی سدھر گئے ہیں آپ۔ اس کے شرارت سے کہنے پر ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو شفقت سے چوم لیا تو وہ گنگ ہی تو رہ گئی۔ گل، آج ہم اکیلے ہیں، پھر شاید زندگی میں ایسا موقع نہ ملے۔ اپنی اولاد کے سامنے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ ڈر سا لگتا ہے، لیکن ایک دوست کے سامنے ہم اپنی ساری کمزوریاں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میں کبھی تمہارے سامنے یہ سب کہوں گا، لیکن آج میں بہت تھک گیا ہوں گل، شاید بوڑھا ہو رہا ہوں اس لیے۔ میں نے تمہاری موم کا، بخت کا بہت دل دکھایا ہے۔ آج میں اپنے گزرے رویوں کے متعلق سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا؟ جانتی ہو، جب پہلی بار میں نے اسما کو دیکھا تو اسی وقت عمر بھر اس کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کتنا چاہتا تھا میں اسے، کبھی ایک دن وہ نظر نہ آتی تو جیسے زندگی سے نفرت ہونے لگتی۔
میری قسمت اچھی تھی جو میں نے اسے پا لیا، لیکن اس کے حصول کے عرصہ میں جیسے میں نے اپنی محبت کو، اپنے بھروسے کو کہیں کھو دیا تھا۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا گل کہ میں نے محبت تو کی لیکن اس پر بھروسہ نہ کر سکا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ ہماری شادی پر کوئی ایک بندہ بھی تو خوش نہیں تھا۔ شادی کے دوسرے ہی دن اماں نے کہا جو تیرے لیے اتنی محبت کو ٹھکرا کر آئی ہے، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں وہ کسی اور کے لیے تجھے چھوڑنے میں لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ مجھ سے بہتر بھلا اسما کو کون جانتا تھا، لیکن بس میں اندھا ہو گیا۔ محبت اپنا سارا حسن کھو بیٹھی، ہمارے بیچ فاصلے بڑھتے ہی گئے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ آہستہ آہستہ توڑ لیا تھا، اور یہ غم میں نے اسما کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بچے پسند تھے، لیکن اپنے خود ساختہ دکھوں میں میں نے تم لوگوں کو بھی قدر نہ کی، اور تمہارے ساتھ تو میں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ برسوں بعد افتخار لالا کو دیکھ کر مجھے جیسے اب تکلیم مل گیا تھا۔ گل بیٹا، میں جانتا ہوں میرا ایک بھی جرم معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن تم پلیز ڈیڈی کوئی غلط بات مت کیجیے گا۔ ہمارے لیے یہ بہت ہے کہ آج آپ کو ہمارا احساس ہے۔ گزرا کل نصیب کی بات تھی۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے غلطیاں کی ہیں تو بس اب ان کو سدھاریے۔ موم کو اتنی خوشیاں دیجیے کہ انہیں کوئی غم یاد نہ رہے۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تمہیں بھی تو اتنے دکھ دیے ہیں میں نے۔ چلو ٹھیک ہے، ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی باتوں سے ہٹ کر میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے لیے بہت سی خوشیاں جمع کروں گا، ٹھیک ہے؟ سنجیدگی سے ڈیڈی شروع ہوئے تھے، لیکن اس کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر انہوں نے اس کی کچھ عرصہ پہلے کہی باتیں نئے طریقے سے دہرائیں تو وہ ہنسنے لگی۔ ہمیشہ ہنستی رہا کرو، ڈیڈی نے محبت سے اس کے ہوا میں اڑتے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ اسے ایک لمحے کو لگا کسی کی بے خود نگاہوں نے اسے حصار میں لے لیا ہے۔ تم مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھوں میں جلتی روشنیاں مجھے تمام کائنات کے اندھیرے مٹاتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے روم روم سے کوئی سرگوشی گونجی اور وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بس ڈیڈی، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے بیٹھو، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ ڈیڈی نے اس کے بہانے پر غور کیے بنا اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ جانتی ہو گل، بخت میری بیٹی ہے، ایسی بیٹی جو میرے لیے ایک امتحان بن گئی تھی، لیکن مجھ میں اتنی خوبی نہیں تھی کہ اس امتحان میں کامیابی پاتا۔ لیکن تم میرے لیے خدا کا انعام ہو۔ کبھی جو تم نے ہمارا دل دکھایا ہو، پتہ نہیں تم کس نیکی کا صلہ ہو۔ اب اگر آپ میری تعریفیں کر چکے ہوں تو اصل بات بھی بتا ہی دیجئے، جس کے لیے اتنی دیر سے تمہید باندھ رہے ہیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اصل میں ڈیڈی کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بات کیسے شروع کریں۔ گل، ہم تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، تم نے پڑھائی پھر سے شروع کر دی، اچھی بات ہے، لیکن گل، تمہاری موم نے تمہارے لیے ایک لڑکا چنا ہے، اچھی فیملی کا ہے، علی بھیا کے دوست کا بیٹا ہے۔ اگر تم، ڈیڈی کہتے کہتے رک گئے تھے۔ شاید اس کی مسلسل چپ نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ شہباز کے بعد اب وہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ گل، تم اچھی طرح سوچو بیٹا، اس بار تم پر کوئی پابندی نہیں، تم اپنی زندگی پر مکمل اختیار رکھتی ہو، لیکن جلد ہی کوئی فیصلہ کرو بیٹا۔ اب میں اور تمہاری موم تمہیں آباد دیکھنا چاہتے ہیں، سوچ کر جواب دینا۔ ڈیڈی نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تمام اختیار دے دیا تو جیسے اس کی تمام ہمتیں جواب دے گئیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز گل، رونا بند کرو۔ اگر تم نہیں چاہتی ہو تو ہم اس موضوع پر کبھی بات نہیں کریں گے۔ نہیں ڈیڈی، میری زندگی کا سارا اختیار آج بھی آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ اور موم مطمئن ہیں تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچنا۔ وہی کیجئے جو آپ کو میرے لیے بہتر لگے۔ آنسوؤں سے گندھے لہجے میں اس نے تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ پھر سے ڈیڈی پر چھوڑ دیا۔ تھینک یو بیٹا، میں تمہاری موم کو ابھی یہ نیوز سناتا ہوں۔ ڈیڈی محبت سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے موم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے چلے گئے تو وہ بے جان سی کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی۔ اب کوئی نہیں تھا کہ اس سے اس کے آنسوؤں کا سبب پوچھتا کہ اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا تھا۔ میرے لیے تم زر ہو، میری عمر بھر کی دولت۔ تکیے پر سر رکھتے ہی وہ آنکھوں میں اتر آیا تھا اور اپنی روشن آنکھوں میں ڈھیروں رنگ بھرے اسے تھام کر ایک انجان راہ پر چل پڑا تھا جہاں زندگی تھی، خوشیاں۔ اچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو پھر کیسے بھلا تم مجھے اپنے ہیرو کے عہدے کے لیے نااہل قرار دو گی؟ جذبات کی رو میں وہ بنا کسی لگی لپٹی کے کس قدر سچائی سے بولا تھا۔
اور اس لمحے زرگل کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے، اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتی سچائی سے دور، اس کی آنکھوں سے برستی رمجھم برسات سے دور، جو اسے پور پور بھگو رہی تھی، اپنا اسیر کر رہی تھی، اور وہ اسیر ہونے سے ڈرتی تھی۔ وہ اپنا وجود اس کی محبت کی گرفت سے چھڑانا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں فرار کی مچلتی خواہش دیکھ کر اس نے اپنی روشن ڈارک براؤن آنکھیں اس کے وجود پر گاڑتے ہوئے محبت سے اپنا جادو چلایا تھا۔ آپ آخر اس کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں؟ مجھے تو آپ سے 1 برس 3 ماہ چھوٹا ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، خود سے بڑوں سے فلرٹ نہیں کرتے، اسی لیے تو میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ دنوں، مہینوں اور برسوں کا شمار کیے بنا، اور اس لمحے زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو لگا کوئی دکھ، کوئی کمی رہی ہی نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے نظر اٹھا کر اس ساحر کو دیکھا تو اپنے نصیب کے اندھیروں پر پشیمان ہو گئی۔ وہ روشن آنکھیں، وہ مسکراتے لب، وہ مجسم زندگی سا بے فکر اور خوش باش شخص اس قابل تو نہیں تھا کہ وہ اپنے مقدر کی کالک اس کی مہکتی زندگی پر پھیر دیتی۔ اس نے سہم کر اس کی خوشی کی خاطر درستگی سے اسے ٹوک دیا تھا، اس سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن وہ تو کسی طور جینے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر امتحان بن کر اس کا راستہ کٹھن کر گیا تھا۔ کوئی ایسا بھی تو ہے جو تمہیں محبت دینا چاہتا ہے، سنو، اسے کبھی مت کھونا، ورنہ وہ تمہارے بنا جی نہیں پائے گا۔ ایک سادہ سے فکرے میں اس نے زرگل کی جان ہی تو نکال دی تھی۔ اس کا دل چاہا اپنی 1000 زندگیاں اس پر وار دے، بھلا اسے کیا حق تھا وہ اپنے بارے میں اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرے، لیکن مارے وحشت کے وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ کر اس نے اپنے سبھی غم، ساری وحشتیں رو ڈالی تھی۔ وہ تو اس سے گریز برتنا چاہتی تھی، اسے ٹھکرا کر اپنے راستے سے بددل کر دینا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے دکھ رونے بیٹھی تو اس نے جانا وہ اس کا کتنا اپنا تھا۔ اس سے بھاگتے بھاگتے بھی ہر قدم اس تک جا رہی تھی۔ تمام خدشے، تمام ولولے کچھ پل کو جانے کہاں جا بسوئے تھے۔ وہ خوش رہنے لگی تھی، کچھ پل کو تو اسے لگا زندگی کا احساس محبت بن کر اس کی رگ رگ میں سانس لینے لگا تھا۔ اور پھر تو دکھانے شروع کر دیے اسما کی بیٹی نے اپنے رنگ۔ خالہ امی نے تو جانے یہ فکرے کس رنگ میں کہے تھے، لیکن اس کے اندر کے سناٹے واپس لوٹ آئے تھے۔ اپنی حقیقت، اپنی سچائی یاد آئی تو اسے احساس ہوا کہ جس حقیقت سے ڈرتی تھی، جن سچائیوں سے بھاگتی، وہ یہاں تک آ پہنچی تھی۔ وہ تو جب بھی اس کے دامن سے لپٹی تھی، اور جب وہ ایک بار پھر اپنے دھیان کی دنیا میں لوٹنے لگی تو وہ اس کا راستہ دشوار کرنے، زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ میں نے رات تمہارا مغز زبردستی اٹھا لیا تو تمہیں برا لگا ہوگا۔ ناراضگی تو مجھ سے کسی کی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور تم تو بہت خاص ہونا۔ اب بھلا وہ کیا کرتی، اس کے کس کس روپ سے خود کو بچاتی؟ وہ تو دل کے کونے کونے میں خون کی ہر ہر بوند میں احساس بن کر بسنے لگا تھا۔ وہ اسے بھاگتے بھاگتے تھک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتنی سچتی تھی کہ دل چاہتا کاش تمام دنیا کے دکھ کہیں گم ہو جائیں اور وہ اس کے سامنے بیٹھی اسے مسکراتا دیکھتی رہے، لیکن وہ اسے ہر بار دکھ دیتی تھی، اس کے جذبوں کی توہین کر کے اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، اور ان لمحوں میں اس پر جو قیامت گزرتی تھی اس کا دکھ بھلا وہ کس سے کہتی، اور وہ جانے کیوں اسے مشکل میں ڈال کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی، اس کی ہنسی کے سحر سے بچنا چاہتی تھی، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال ڈالتا تھا، اور آہستگی سے بنا کوئی احساس دلائے نگاہ اٹھا کر کہتا تھا، محبت تمہیں دکھوں سے بچانا چاہتی ہے، اس کے دامن میں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور ان خوشیوں کے بدلے ہی صحیح تم محبت کو بچپنا کہنا چھوڑ دو۔ لیکن اس کا کیا کیا جاتا کہ وہ محبت سے ہی بچنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لہجے سے چھلکتے غم پر ڈھیروں آنسو بہا سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ بھی اسے خوشیوں کا راستہ نہیں دکھاتے تھے۔ ایک اس شخص کے لیے، اس کی بے شمار خوشیوں کے لیے اس نے دن رات دعائیں مانگی تھی، لیکن اس کے سب سے بڑے غم کی وجہ وہ خود تھی، اور اس کے پاس ایسا کوئی طلسم نہیں تھا جو اس ضدی سے لڑکے کے دل سے محبت کے نشان مٹا سکتا۔ اور اس کی محبت کے انداز بھی عجیب تھے، اس سے لڑتے لڑتے کبھی خود ہی روٹھ جانا، اور کبھی چلتے چلتے رک کر اس کی سمت اشارہ کرتے ہوئے دلکشی سے کہتا، سنو خالہ زاد، تم اس رابطے کو کچھ بھی نام دو، بھروسہ، اعتماد، دوستی یا ایسا ہی کچھ اور، میں تو اسے محبت ہی کہوں گا۔ اور وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ اس کی زندگی میں محبت نہیں بدنامی بن کر آ سکتی تھی۔ محبت بھلا اتنی شکست حال اور زخم خوردہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ اس کی سنتی ہی کہاں تھا، بس اپنی لگن میں اپنے دل کی مرضی کیے چلا جاتا۔ جب وہ تھکنے لگتی وہ بنا کہے اس کے لیے سہارا بن جاتا۔ اسے کبھی بھی اعتنائی کی شکایت ہوتی اور نہ وہ زرگل کے گریز سے دوریاں بڑھاتا۔
جانے کیسی تھی اس کی محبت کہ وہ ہر لمحہ ہر پل بنا کہے بنا سنے اس کے ساتھ تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اتنی دلیری سے زربخت کا سامنا نہ کر پاتی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنی تقدیر پر نازا رہتی، لیکن وہ بہت بدقسمت تھی۔ زندگی میں اسے اس قدر چاہنے والا شخص ملا جس نے سارے زمانے کی خوشیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی چاہت سے بڑھے ہاتھ کو محبت کا مان دے سکتی۔ وہ کتنی آس سے کہہ رہا تھا، ادھر میری طرف دیکھو زر، کیا تمہیں لگتا ہے میری محبت میں کہیں کھوٹ ہے؟ اور جس حقیقت کا علم ہو بھلا اسے کھوجنا کیا؟ اس کی محبت کا یقین تو اسے اپنی آتی جاتی سانس سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس کی محبت سے پہلے اس نے اتنی ذلت، اتنی نفرت دیکھی تھی کہ اب اسے لگتا تھا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی محبت میں کوئی دنیا تیاگ دے۔ اس لیے اس نے وہ آخری قدم اٹھایا تھا، اور اس خیال کے آتے ہی وہ بے قراری سے اٹھی اور جلتی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں ابھرتی خواہش کو دبانا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے بس سی اٹھی اور ڈائری میں سے کچھ بے قراری سے کنگھالنے لگی، اور جوں ہی وہ سامنے آیا جیسے بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ اس کی روشن آنکھیں اور ان میں ہر لمحہ مچلتی کوئی نہ کوئی معصوم سی شرارت۔ وہ کتنا الگ تھا عام مردوں سے، سب کا احساس، ہر ایک کی پرواہ کرنے والا وہ نٹکھٹ سا لڑکا اس ذرا سے عرصے میں ساری دنیا سے اہم ہو گیا تھا، اور اسی لیے اس نے ہمیشہ اس کے لیے خوشی چاہی تھی۔ لیکن میثم عباس، تم تو شاید کبھی جان ہی نہ پاؤ کہ میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے۔ اس کی تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو جیسے محبت کی عدالت میں پیش کر دیا۔ یہاں آج بھی ہر فیصلہ اس کے اپنے ہی خلاف ہونا تھا۔ تمہاری ضدیں، تمہاری شرارتیں، تمہاری محبتیں، بھلا کیا ہے ایسا جو میں بھول جاؤں؟ لیکن میثم، میرے پاس تم ہی تو ایک واحد خوشی ہو، پھر بھلا میں تمہیں دکھی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے اپنے سگے رشتوں میں بہت ستیلا پن سہا ہے، مجھے پتا ہے ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے، لیکن تمہاری بہتری اسی میں تھی کہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ میں نے جب بھی تمہارے وجود سے انکار کرنا چاہا، میری زندگی میں ہر بار ایک بونچھال آیا ہے۔ تم سے دوری کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ مجھے اپنی موم سے بہت محبت ہے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے ان جیسا کہلانے میں فخر محسوس ہوتا۔ اسی لیے میں نے اپنی ذات کا ہر فیصلہ ڈیڈی کو سونپ دیا، اور آج ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو ناز تھا، یہی میرا عمر بھر کا حاصل ہے۔ میں کسی ایک نظر میں نہیں، سب کی نظر میں معتبر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے دادا دادی نے میرے سامنے مجھے بددعائیں دی تھیں، لیکن آگے کی زندگی میں میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی جو مجھے کسی اپنے کے کوسنے سننے پڑیں۔ اسی لیے میں ظہیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میرے جنون کی وہ کون سی حد تھی۔ میں جانتی تھی ظہیر چاہے اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہیں، لیکن تمہیں ضرور بتائیں گے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ جانتی ہو میثم، مجھے ظہیر کے تھپڑ سے بھی اتنی ذلت محسوس نہیں ہوئی جتنی اس لمحے ہوئی جب تم اچانک سامنے آ گئے تھے۔ اس لمحے تمہاری آنکھیں کس قدر ویران تھی۔ میرا تو خیال تھا تم مجھ سے نفرت کرو گے، مجھے محبت کے قابل سمجھنے پر خود کو کوسو گے، لیکن تمہاری آنکھ میں تو کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ تمہارے وہ بے تاثر نظر مجھے مسمار کر گئی تھی۔ تم سے گھبرا کر، اپنے دل کے تقاضوں سے شرمندہ ہو کر اور ظہیر کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر کر، میں نے تمہارا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور جیسے اچانک تمہاری زندگی میں آئی تھی ویسے ہی بنا بتائے لوٹ آئی ہوں۔ سب مجھے روکنا چاہتے تھے، لیکن موم نے بھی کہا رشنا کی شادی کے بعد ایک ساتھ چلیں گے، پھر تم کچھ دن گھر رہ کر واپس لوٹ آنا اپنی سٹڈیز کے لیے، لیکن مجھے لوٹ کر آنا ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار بابا سے ملی تھی تو میں نے موم کو حوالہ بنایا تھا، اور انہوں نے ایک لفظ بھی کہے سنے بنا مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، لیکن شاید اب لوٹوں تو میری رگ رگ میں بسی تمہاری ذات میرا حوالہ ہوگی، تو اب کون قبول کرے گا مجھے؟ کہ سوچ کی جانے کس نہج پر تھی وہ جب دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جانے اس وقت کون تھا؟ اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو واپس ڈائری میں رکھا اور آ کر دروازہ کھولا۔ ڈیڈی خیریت ہے نا؟ اس وقت طبیعت تو… ارے گھبراؤ مت، دیکھو تو کون آیا ہے ہمارے گھر۔ ڈیڈی نے بغیر اس کو بولنے کا موقع دیا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئے۔ وہ حیران سی آنے والے کے متعلق سوچ رہی تھی، جس نے ڈیڈی کے چہرے پر خوشی کے اتنے رنگ سجا دیے تھے، لیکن ڈرائنگ روم کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ واقعی اس شخص کی آمد کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ گڑیا، رک کیوں گئی؟ اسے دہلیز میں ہی جمے دیکھ کر وہ اپنے مخصوص مشفق لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کے چہرے پر سجی مسکراہٹ میں پچھلی کسی ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ڈیڈی کی موجودگی کے خیال سے وہ بمشکل خود پر قابو پاتی ان تک آئی تھی۔ کیسی ہو؟
نہ کوئی فون، نہ اطلاع، 5 دن سے یہاں ہو اور اپنی موم تک سے بات نہیں کی۔ کوئی خفگی ہے ڈیئر؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ اس قدر محبت سے پوچھ رہے تھے کہ زرگل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنے فائدے کے لیے اس نے کتنے اچھے انسانوں کا دل دکھایا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنے دنوں بعد گھر لوٹی ہوں تو اب تو اس گھر سے محبت بھول جاؤ، آخر جلد ہی تمہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آنا ہے۔ جی؟ ان کے شریر لہجے پر اس نے الجھ کر انہیں اور پھر ڈیڈی کو دیکھا۔ ہاں، میں نے ہی ظہیر کو بتایا کہ تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ بھی کیوں؟ زرگل ایک بہترین بیٹی ہے جسے دوسروں کی پرواہ کرنا آتا ہے۔ انہوں نے اس کی تعریف کی تھی لیکن زرگل کو لگا کہ طنز کر رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا یار، رات کافی ہو رہی ہے، صبح گپ شپ ہوگی، تم بھی چاہو تو پلیز حیدر، میں زرگل سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر… وٹ نانسنس، اس پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے، تمہیں مجھ سے اجازت لینی پڑے گی کیا؟ تم لوگ بیٹھو، شب بخیر۔ ڈیڈی تو کہہ کر چلے گئے لیکن زرگل کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ زندگی میں اب کبھی بھی ان کا سامنا کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر گڑیا، تم خوش تو ہو نا؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ گئے۔ آئی ایم سوری ظہیر، میں… اور اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ گلا آنسوؤں سے بری طرح رند گیا تھا۔ شٹ اپ، رونا بالکل نہیں، روتے تو کمزور لوگ ہیں اور تم تو بہت اسٹرانگ ہو، اپنی ول پاور سے دوسروں کی زندگی بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ اور اب تم یہ بھی دیکھو، انہوں نے خوبصورت میرون کلر کا کارڈ اس کے سامنے رکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے اس نے انہیں چونک کر دیکھا۔ دیکھو، اس میں تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اور جب اس نے کارڈ کھول کر دیکھا تو ساری بزمردگی جیسے پل میں ہوا ہو گئی۔ واقعی بہت بڑا سرپرائز تھا۔ یہ ظہیر عباس کاظمی اور تحریم کی شادی کا کارڈ تھا۔ اوہ، یہ تو بہت مبارک ہو۔ مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ظہیر عباس کاظمی کچھ پل اس کی بے پناہ خوشی کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تم ہو۔ کبھی بڑوں کو چھوٹے بچے بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تم نے، میسم نے ہماری زندگی کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسما کے لیے تم اپنی زندگی کی پرواہ تک نہیں کرتی ہو، اور اس بات نے مجھے احساس دلایا زرگل، محبت کے اصل معنی کیا ہیں۔ تم سے اس کا خون کا رشتہ ہے اور ایسے رشتوں میں محبت قدرتی ہوتی ہے، لیکن میرا رشتہ تم سے پتہ نہیں عجیب کیوں نہیں لگ رہا۔ میرا رشتہ اسما سے تو دل کا ہے، میں نے اس کی محبت کو اپنے لیے خود ہی تو چنا تھا، اسی لیے اب سوچا ہے اس محبت کو جی کر دیکھوں۔ محبت نے حالات کے ساتھ چہرہ تو بدلا ہے، لیکن شاید وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، تبھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، سب بہت خوش ہوں گے۔ ہاں، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا، تمہیں یہ خبر میں خود سنانا چاہتا تھا۔ بالکل نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو آپ کا آنا ایک اعزاز سے کم نہیں ظہیر، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پلیز زرگل، اس واقعے کو بھول جاؤ، اس روز جو کچھ ہوا اسے پھر کبھی مت دہرانا۔ تم میری بہت پیاری سی دوست ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اچھا یہ بتاؤ، حیدر نے تمہیں لڑکے کے متعلق بتایا؟ انہوں نے اچانک موضوع بدلا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے کچھ جاننا ہے۔ ڈیڈی اور موم مجھے کسی غلط آدمی کو نہیں سونپ سکتے۔ بس ڈیڈی نے اتنا بتایا کہ وہ بابا کے کسی دوست کا بیٹا ہے، اور تم نے سوچا ہوگا کہ کاش وہ بابا کا ہی بیٹا ہوتا۔ انہوں نے سرسری انداز میں بات کو مذاق کا رنگ دیا تھا، لیکن زرگل کے جیسے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی، نظر بے ساختہ جھک گئی اور سارا لہو نچڑ کر چہرے پر آ گیا۔ ارے آج تو میں نے میسم جیسا مذاق کیا ہے، وہ ہوتا تو یہی کہتا نا۔ بہت خوش فہمیاں ہیں اس کو اپنے بارے میں۔ مذاق کے علاوہ زرگل، میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں اس کا ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مل جائے جو ہمیں چاہتا ہو تو صحیح معنوں میں محبت کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں، آپ یہ بتائیے، شادی کے بعد پاکستان میں رہیں گے یا یہاں کا بھلا کیا سوال؟ میں نے اور تحریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہی مستقل آ جائیں گے، بس 2-3 ماہ کے لیے وہاں جا کر سب وائنڈ اپ کرنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے سب کے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو زرگل بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ظہیر، آپ خوش تو ہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ ان کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ کا ان کی آنکھوں سے جھانکتی گمبھیرتا سے کوئی تعلق نہیں بنا پا رہی تھی، لیکن اس کے سوال پر وہ بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میرا یہ فیصلہ سن کر میسم نے بھی یہی سوال کیا تھا، اور میں نے اسے بھی یہی کہا ہے کہ فی الحال میں خوش نہیں، مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ میسم کہتا ہے، زرگل،
चाचू ज्यादा जिंदगी तो अपने लिए जी चुके हैं आप, क्या अब बाकी माना जिंदगी तहरीम के लिए और बाबा के लिए नहीं जी सकते? और फिर तुम मेरे सामने आ गई। खुश तो मैं कभी भी नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों की बातें मुझे बुरी तरह मुस्तरब कर गई। और जब मैं तहरीम के लिए, अली भैया के लिए जीने का फैसला किया तो जानती हो, उसके बाद से हर लम्हा इत्मीनान भरा जी रहा हूँ। एक और बात कहूँ सरगुल, तुम्हारा और मिसम का साथ बेमिसाल है। तुम दोनों ने अपने खलूस से बरसों की कदूरतें मिटा दी हैं। ओह, ये बताओ, तुम शादी पर तो आ रही हो ना? जाने वो क्या कहने जा रहे थे, लेकिन अचानक चौंक कर मौजू बदल गए। लेकिन मिसम अब्बास काजमी के जिक्र पर इस कदर खाली व ज़हन हो गई थी कि उनके बदलते बात को महसूस ही न कर सकी, और उनके दोबारा पूछने पर चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त वो बिल्कुल भूल बैठी थी कि अभी चंद लम्हे कबल ही उसने कभी भी लौट कर न जाने का सोचा था। इस तरह तो कोई गैर भी नहीं करता बेटा, जैसे तुमने किया है। खाला अम्मी ने गले से लगाते हुए तबक्को के ऐन मुताबिक शिकवा किया तो एक लम्हे के लिए वो शर्मिंदा सी हो गई। उन्हें भला कैसे बताती कि किस तरह हिम्मतें मुजतमा करके वो यहाँ तक आ पाई थी। उस लम्हे उसका जिस्म दर्द हो रहा था और धड़कनें रुकी सी थी। 2 घंटे होने वाले थे उसे यहाँ पहुंचे, लेकिन अब तक वो कहीं नजर नहीं आया था। और दिल जितना भी जिद्दी हो जाता, उसमें बहरहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से उसके बारे में पूछे। ममानी, आप उसे लिफ्ट क्यों करवा रही हैं? हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बेमुरव्वत लड़की से कोई बात नहीं करेगा। इतनी फ़ोन कॉल्स, इतने बुलावे भिजवाए और उनका कोई जवाब ही नहीं। रुशना ने इंतहाई खफगी से उसकी खबर ली, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही ज़ूफ़िशा फुफ्फो ने उसकी हमायत शुरू कर दी। बस रुशना, बहुत हो गई, उसकी हालत तो देखो कितनी कमज़ोर हो रही है। हैदर भाई ने बताया है उसे टेम्परेचर था, फिर यूं खफा क्यों हो रही हो? असल में रुशना को ये डर है कि कहीं ज़रगुल उसकी शादी पर भी यूं ही मेहमानों की तरह न आए। परवशा भाभी ने मुस्कुराते हुए रुशना को छेड़ा। नहीं, तब तक तो गुल यहीं की हो चुकी होगी, मॉम ने शरीर लहजे में परवशा भाभी से कहा तो सबके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन ज़रगुल बेख्याली में मॉम के चेहरे पर फैले खुशी के रंग देखे जा रही थी। अपनों के साथ ने उन्हें पहले से भी खूबसूरत बनाना डाला था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो तेजी से रूब सेहत हो रही थी, और ये सब उनके दिल में बसे इत्मीनान से था। और वो इतनी खुदगर्ज तो थी नहीं कि मॉम से उनकी खुशी इनका इत्मीनान छीन लेती। आओ ज़रगुल, तुम्हें छोटी ममानी की चीज़ें दिखाऊं, परवशा भाभी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो उठकर उनके साथ ज़हीर अब्बास काजमी के कमरे की तरफ चली आई। सारे घर की तरह उनका कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजा था, लेकिन बहुत सादगी से शादी हो रही थी। लेकिन इन सब के जोशो खरोश ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया था। अच्छा लग रहा है ना कमरा? छोटे मामू तो चाहते थे ये सब ना करें, लेकिन हमने भी उनकी एक नहीं सुनी, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं। ये देखो, ये वलीमे का सूट है, बारात का छोटी मामी के घर वालों की तरफ से होगा। मैरून और गोल्डन खूबसूरत विश्वास बेड पर फैलाते हुए परवशा भाभी उसे तफसीलात से आगाह कर रही थी, और चंद लम्हों में वो सब कुछ भुलाए ड्रेसेस के कलर्स और कढ़ाइयों पर डिस्कस कर रही थी। तभी भाभी सर उठाकर उसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए गोया हुई। तुम्हें पता है ज़रगुल, मिसम हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहा है। इत्तला थी या कोई क़यामत। हाथ में पकड़ा ड्रेस हाथ से छूट गया और तमाम एहतियातें भुलाए वो फटी फटी आंखों से परवशा भाभी को देखे गई। वो कहता है यहाँ की ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ, पता नहीं वो इतना क्यों बदल गया है, किसी की सुनता ही नहीं। कहता है अगर भरोसा नहीं है तो शादी करवा दीजिए। मैं ज़हीर चाचू की तरह किसी से खफा होकर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है। हम सब तो खुश थे और हमें खुशियाँ देने वाला ही। तुम उसे समझाओ ज़रगुल, वो हमें यूं छोड़कर ना जाए और वो तुम्हारी बात समझेगा। नहीं भाभी, मेरी बात तो कोई भी नहीं समझता, वो आहिस्तगी से बोली और फिर हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। दूसरों की खुशी, दूसरों के सुख चाहते चाहते आज वो इस मुकाम पर आ गई थी जहाँ उसके अपने दामन में सिर्फ दुख और नाउम्मीदियाँ बची थी। वो एक बेहतरीन बेटी बनते बनते अब झुकने लगी थी। उस कोशिश में अब उसका अपना आप जाने कहाँ खो गया था। उसे मालूम था वो उसकी बज़दिली से खफा होकर जा रहा था। उसकी कम हिम्मती ने आखिर मिसम अब्बास काजमी को मायूस कर दिया था, लेकिन वो उसे एक मुकम्मल ज़िंदगी जीते देखना चाहती थी और अपनों से दूर जाकर उसने जानते बूझते ज़रगुल से बदला लिया था। वो ये तो चाहती थी मिसम अब्बास काजमी उससे दूर चला जाए, लेकिन इतना दूर कि वो उसे देख भी ना सके, उसकी मीठी आवाज़ भी नहीं सुन सके। ऐसा तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम उसे रोक क्यों नहीं लेती ज़रगुल? ज़हीर की आवाज़ पर उसने सर पटाकर सर उठाया। परवशा भाभी की जगह ज़हीर अब्बास काजमी उससे कुछ फासले पर बैठे थे। उनके लहजे से साफ जाहिर था कि वो उसकी ज़ात की हकीकत से आगाह हो चुके हैं, और अब छुपाने को बचा भी क्या था। उसने सिसकते हुए सर झुका लिया। परवशा ज़रगुल को पानी दो, ज़हीर अब्बास काजमी ने परवशा भाभी से कहा। उधर मेरी तरफ देखो ज़रगुल,
اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے روتی رہی۔ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ یہاں سب تمہارے اپنے ہیں۔ اس نے نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، اور تم جانتی ہی ہوگی وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو چاہے اور اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے۔ غلطی تو شاید تمہاری ہے۔ بولو، مجھ سے کہو، مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی؟ ظہیر اس قدر دوستانہ لہجے میں بول رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا ساری مسرتیں بھول جائے اور ان سے میسم عباس کاظمی کا ساتھ مانگ لے، لیکن پلیز ظہیر، مجھے بھی اتنا مضبوط رہنے دیجیے کہ مجھے بار بار اس راستے نہ بدلنا پڑے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکی تھی، لیکن اس کے ارادے ایک ہی لمحے میں بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے الفاظ پر اس کا دل مچل مچل کر تڑپا تھا، لیکن اگر اس لیے وہ کمزور پڑ جاتی تو شاید تمام عمر خود سے بھی نظر نہ ملا پاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر داخل ہونے والا میسم تھا۔ ایک لمحے میں زمین آسمان جیسے ایک ہو گئے تھے۔ اس کا پل بھر کو دل مچلا وہ یہیں رک جائے، بھلا اس زندگی سے بھی پیارے شخص کو کھو کر جینے کے قابل کیا بچے گا؟ لیکن ابھی اس کی زندگی میں شاید بہت سفر باقی تھا۔ میسم اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا اور اگلی لمحے اس کی آنکھوں میں اس قدر بیگانگی اتر آئی کہ زرگل اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی اور تیزی سے اس کے قریب سے نکلتی ہوئی موم کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں۔ اس کے دل نے ماتم برپا کر رکھا تھا، لیکن آنکھ میں ایک ابھی آنسو نہ تھا، کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی بات پر زرگل کی طرح آنسو نہیں بہا سکتا، میسم نے ایک بار کہا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ بھلا میسم عباس کاظمی سے الگ ہونے کا دکھ اور ایک نئی زندگی کی مصیبتیں جھیلنے کا غم کوئی چھوٹی بات تھی؟ اس کے فادر حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں آج ہی نکاح ہو جائے۔ موم نے آہستگی سے ساری بات تفصیل سے بتائی، لیکن اس کے وجود میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی، بس دل آہستگی سے دکھ کی گہری کھائی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ تم کیا کہتی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی۔ اس میں مجھے کیا کہنا ہے موم؟ جو آپ کو ٹھیک لگے وہی کریں۔ آج یا کل اس مرحلے کو تو آنا ہی تھا، پھر وہ بھلا کوئی سوال کیوں اٹھاتی؟ تھینک یو بیٹا۔ موم اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے چلی گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کبھی اس طرح اچانک بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ زربخت ہمیشہ کی طرح اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر بولی۔ موم نے کہا ہے ابھی صرف نکاح ہوگا۔ وہ کسی معمول کی طرح اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی، لیکن زربخت تڑپ ہی تو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے گل تم انتہائی بے حس ہو۔ جب تم ہی نہیں چاہتی تو بھلا کوئی تمہارے لیے کیا کرے؟ زربخت خفگی سے کہتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اپنے دل پر چھائے سناٹے سے گھبرا کر اسٹیریو آن کر دیا۔ کھٹکی آواز کے ساتھ اسٹیریو بند ہوا تو اس نے یوں سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو، لیکن میسم کو سامنے دیکھ کر اس کا دل اس قدر شدت سے دھڑکا کہ اسے اپنے ہی دل کی بے بسی پر طیش آ گیا، اور وہ تھا کہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے اس کے سوا یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ زرگل پر ایک ایک لمحہ صدی کے برابر گزر رہا تھا۔ میسم عباس کاظمی کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی دیکھ کر وہ تو سمجھی تھی میسم عباس کاظمی نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے، لیکن دل کیا کسی نے تو اپنی زندگی ہار دی۔ لیکن تمہیں ہی جیتنے کا ہنر معلوم نہ تھا خالہ زاد۔ خدا نے تمہیں جذبوں اور احساسات سے ملا کر ایک معمولی انسان بنایا تھا، لیکن تم اسی کی فطرت کو چیلنج کر رہی ہو۔ تم چاہتی ہو سب تمہیں چاہیں، سراہیں، لیکن جانتی ہو میری نظر میں تم انتہائی بزدل اور کمزور لڑکی ہو۔ شاید تمہیں یہ بات کبھی ستائے کہ جس شخص نے تمہیں ساری دنیا سے بڑھ کر چاہا اسے تم میں سراہنے والی کوئی بات دکھائی نہ دی۔ سوچو اس شخص کا کیا قصور ہے جس سے تم شادی کا ڈھونگ رچا رہی ہو؟ محبت کا جذبہ تو تم میری راہ میں خرچ کر چکی ہو، بولو اسے کیا دو گی؟ یہ جو تم کر رہی ہو نا، یہ تمہاری تابعداری نہیں بلکہ تمہاری خود پسندی کی انتہا ہے۔ بہت دم بھرتی ہو نا تم اپنی موم سے محبت کا۔ جھوٹ ہے یہ، جس کی تم نے عزت نہیں کی اس سے محبت کیا کرو گی؟ تم نے ہمیشہ انہیں حقیر جانا ہے۔ محبت کوئی سائنسی تجربہ نہیں ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلے گا۔ تم نے جو غلطی کی ہی نہیں اس کے نتائج کیسے جان سکتی ہو؟ تم ایک انتہائی بد نصیب لڑکی ہو جسے اپنوں پر ان کی محبتوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا تو ایک لمحے میں اپنی راہ کی تمام مشکلیں آسان کر لیتا، کیونکہ مجھے بھروسہ ہے میرے اپنے میری کسی خواہش کو ناجائز نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں تم جیسی لڑکی کا ساتھ اب نہیں چاہتا جو سچی محبت میں بھی ہر بار رشک تلاشے گی۔ مجھے دکھ ہے زرگل خاکوانی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ تم کہتی تھی نا کہ مجھے محبت کے معنی نہیں معلوم، لیکن اب میں کہتا ہوں تم محبت سے اس کی طاقت سے انجان ہو۔ تمہاری بے حسی نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار ڈالا ہے جو شاید اب کسی سے محبت نہ کر پائے گا۔
اسی طرح گردن چکائے، بنا اس کی طرف دیکھے، بنا اس سے نظریں ملائے، وہ دکھ میں ڈوبے لہجے میں بولتا چلا گیا۔